अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज विद अदनान। दोस्तों कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे खुश रखे और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, कभी भी ज़िंदगी में किसी का मोहताज ना करे। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए, जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए और जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। ये मेरी दुआ है आप लोगों के लिए, और मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। एक लॉन्ग स्टोरी आई है मेरे पास, तो जल्दी से हैंड फ्री लगा लें, लाइट्स ऑफ करके आंखें बंद कर लें, क्योंकि ये स्टोरी आपको इमेजिनेशन में ले जाने वाली है। ये हमारे एक बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं सैयद अब्बास नकवी, उन्होंने ये स्टोरी हमें भेजी है, तो चलते हैं इनकी स्टोरी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान, मेरा नाम सैयद अब्बास नकवी है। मैं यूएई में तकरीबन 25 साल रहा हूँ और अब यूएई से शिफ्ट हो गया हूँ। बाय प्रोफेशनल मैं एक ऑपरेशन मैनेजर से रिलेटेड हूँ। मेरी प्रोग्रामर एक्टिविटीज से काफ़ी हद तक वाकफियत है और मेरा बिलीफ है कि दूसरी दुनिया की मखलूक को उनके हाल पे ही छोड़ देने में ही अपनी खैर है। 2017 के बाद से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को मैंने ज़्यादा करीब से जाना और फिर मैंने इन्वेस्टिगेशंस की, जो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन भी और खौफज़दा इवेंट भी क्रिएट हुए। आज मैं आप सबको अपनी ज़िंदगी का एक खौफनाक कर देने वाला एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। ये किस्सा 100% सच है, और जिसको भी शक हो या जो इसको हकीकत ना समझे तो बेफिक्र होकर उस जगह जाए जिस जगह का जिक्र मैं अब कुछ देर में करने वाला हूँ। ये बात 2017 की है। मैं एक जॉब कर रहा था दुबई में। हर चीज़ बेहतरीन चल रही थी, खुशबाज जिंदगी जा रही थी कि एक दिन मेरा एक अरबी दोस्त मेरे घर खाने पे आया। तो अपने साथ मेरे घर वालों के लिए मिठाइयाँ और तहाइफ के साथ ताज़ी ताज़ी 4 बड़ी बड़ी मछलियाँ लेकर आया। बातें होती रहीं, फिर खाना लगा। खाने की टेबल पर बिजनेस के हवाले से बातें होने लगी और मेरे अरबी दोस्त ने कहा कि मैं भी मछलियों का बिजनेस कर लूँ, इसमें काफ़ी प्रॉफिट है। जब उसने मुझे डिटेल्स दी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी ऑफर, और मैंने मन ही मन में सोचा कि वाकई इसमें काफ़ी प्रॉफिट है। खैर उसने खाना खाया और हमारा प्लान सेट हुआ कि 2 दिन बाद उसको अपनी बोट से मछलियाँ उतारने जाना है, तो मैं भी चलूँगा उसके साथ। उसने मुझे सजेस्ट किया कि छोटी छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके देखना, अगर फ़ायदा हुआ तो ठीक, वरना किसी बड़े लॉस में नहीं जाना, जो कि उसके होते हुए नामुमकिन था। खैर थर्सडे आया, मैं बहुत एक्साइटेड था उसके साथ जाने के लिए। अब हम दुबई से खुरफकान सी पोर्ट जा रहे थे, जो कि तकरीबन 2 घंटे और 45 मिनट की ड्राइव पे था। जब हम वहाँ पहुँचे तो मगरिब का वक्त हो चुका था और बोट्स जेटी पे लगना शुरू हो गई थी। वहाँ का तरीका यह है कि बोट से मछलियों को मछेरे उतारते ही बोली लगवाते हैं। खैर मेरा दोस्त भी मेरे साथ था, तो उसने एक लॉट उठवाई मुझसे, जिसके प्राइस 300 दिरहम थे, जिसमें तकरीबन 90 किलो मछलियाँ थी। मैंने मछलियाँ उठाई और थर्मोकोल बॉक्स में डालकर अपनी गाड़ी में लोड किया और दुबई की पुरानी फिश मार्केट के लिए रवाना हो गया। दुबई में मार्केट रात को 2 बजे ओपन होती है, जो मछेरों से मछलियाँ खरीदते हैं। खैर मैं भी वहाँ चला गया। अल्लाह ने मेहरबानी की और 300 दिरहम की इन्वेस्टमेंट पे मुझे 1000 दिरहम मिल गए, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। सौदा करके मैं घर वापस आया और सुबह को मैंने अपनी बीवी को बताया जो भी हुआ और जितना भी प्रॉफिट मिला। मेरा बेटा जो छोटा सा था 4 साल का, वो सुन रहा था और कहने लगा कि उसको भी जाना है। खैर अगले दिन मैं वाइफ और बेटे को भी ले गया और फिर मैंने 500 दिरहम लगाए और 1200 दिरहम बनाए। अब मेरा ये काम भी बहुत अच्छा शुरू हो गया था, एक्स्ट्रा इनकम थी और सेफ अर्निंग थी। 2 महीने में मेरी ये सिचुएशन हो गई थी कि मैं अपने लिए 2 माहीगीर और एक 24 फीट फिशिंग लॉन्च ढूंढने लगा था। एक दिन मेरे उसी अरबी दोस्त ने मुझे कॉल की कि 2 बड़ी बोट्स आ रही हैं और इन्वेस्टमेंट साथ करते हैं और प्रॉफिट भी 50-50। मैंने उसको झट से हाँ कर दी, ना ये सोचा कितना प्रॉफिट होगा या कितना लॉस, क्योंकि मेरी उस कामयाबी में उसका बहुत बड़ा हाथ था। जब बोट्स जेटी पे लगी तो हमने पहले ही सौदा किया हुआ था। मछलियों को बोट से ऑफलोड करवाया और हम दोनों 2 ट्रक्स का वेट कर रहे थे, क्योंकि इस बार हमारी इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ी थी और हमारे पास लगभग 2200 किलो मछलियाँ थीं। खैर रात के 10 बज गए तो 2 ट्रक जो हमने मंगवाए थे वो पहुंच गए,
جیسے ہی ٹرک آیا تو میں نے دوست کو کہا کہ تم دبئی مارکیٹ نکلو اور میں لوڈنگ کروا کے ٹرک کے ساتھ اپنی گاڑی میں پہنچتا ہوں تاکہ وہ مارکیٹ میں سودا کرنا شروع کرے، کیونکہ مچھلیاں تو وہ دیکھ ہی چکا تھا۔ بتاتا چلوں جو مچھلیوں کی لاٹ آئی تھی اس میں 8 پیس شارک کے بھی تھے جو کہ 6 سے 8 فٹ لمبے تھے، جن کا سودا فون پر آلریڈی ہو چکا تھا۔ خیر دوست چلا گیا اور میں طریقے سے مچھلیوں کو تھرموکول باکس اور برف کے اندر رکھوا رہا تھا کہ اچانک سے میرے سامنے ایک مانگنے والا ہے جو اگلے سے کافی گندا اور غلیظ لگ رہا تھا۔ اس نے ڈارک بلو کلر کے کندورا یعنی کہ عربک ڈریس پہنا ہوا تھا اور بہت عجیب سا چہرہ تھا جو کہ لگ رہا تھا کہ جلا ہوا چہرہ تھا، پر وہاں کافی اندھیرا تھا تو ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے آ کر مچھلیاں مانگی تو میں نے اس کو کافی ساری مچھلیاں دے دی جس کی ہمیں ضرورت نہیں تھی۔ جب میں نے اسے مچھلیاں دی تو اس نے واپسی غصے میں پھینک دی میری طرف اور 2 بڑی شارک کی طرف اشارہ کیا، جس پر میں نے یہ کہا یہ لینی ہے تو لو ورنہ چلو یہاں سے کلٹی مارو۔ ان مچھلیوں کا سودا ہو چکا ہے۔ جو مچھلیاں میں اسے دے رہا تھا وہ بھی تقریباً 12-15 کلو تھی۔ خیر اس نے وہ مچھلیاں نہیں لی اور مجھے کہنے لگا کہ تو مجھے یہ نہیں دے رہا جو مجھے چاہیے تو جا، تجھے بھی یہ مچھلیاں اور سکون نہیں ملے گا۔ جس پہ میں نے کہا کہ ہاں چل ٹھیک ہے، نہیں ملے گا سکون تو نہ صحیح، پہلے تو میں تجھے مچھلیاں دے رہا تھا، اب ایک بھی نہیں دوں گا، دفع ہو جا۔ خیر وہ چلا گیا اور میں مچھلیوں کو باکس میں پیک کر کے نکلنے کے آخری مراحل میں تھا۔ 12 بجے لوڈنگ ختم ہوئی تو میں نے ٹرک والوں کو کہا کہ دبئی فش مارکیٹ پہنچ جاؤ، میں بھی آ رہا ہوں۔ لہٰذا وہ لوگ ٹرک لے کر نکل گئے اور میں بھی دبئی فش مارکیٹ کے لیے نکل پڑا۔ اب جو لوگ UAE میں رہتے ہیں وہ فجیرہ اور دیبا کے راستوں سے بخوبی واقف ہوں گے۔ میں غروفان سے نکلا اور دیبا والا راستہ لیا۔ اب اس روڈ پر چڑھنے سے پہلے میں نے ملواری ریسٹورنٹ سے کڑک چائے لی، ایک سینڈوچ لیا، اپنی سگریٹ لی اور پانی کی بوتل۔ لمبا راستہ تھا اور میں نے تیز جانا تھا۔ یہاں صرف ایک اور شارٹ بریف دے دوں، یہ راستہ مغرب کے بعد ویسے ہی پراسرار ترین راستوں میں مانا جاتا ہے۔ خیر کہانی کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس جگہ سے گزرتے ہی ایک مسجد آتی ہے جس کو مسجد علی کہا جاتا ہے، جو 1400 سال پہلے حضرت علی علیہ السلام نے بنوائی تھی۔ اس مسجد کے بعد سے کوئی اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے، ٹوٹل بلیک آؤٹ رہتا ہے مسافی تک۔ خیر اب مجھے چلے 20-25 منٹ ہو گئے تھے تو راستے میں مجھے ایک عربی دلہن دکھائی دی جو سفید شادی کے لباس میں ملبوس تھی اور وہ مجھے لفٹ کے لیے اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے گاڑی نہیں روکی اور میں نے گاڑی کی سپیڈ اور تیز کر دی اور آگے چلا گیا۔ اب 10-15 کلومیٹر کے بعد پھر وہی دلہن دکھی جس سے مجھے کنفرم ہوا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اب گاڑی تیز بھگانے میں ہی خیر ہے۔ خیر میں نے گاڑی کی سپیڈ اور بڑھا دی اور جیسے ہی کچھ فاصلے پہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت جس کا قد 12 سے 14 فٹ ہے، جسم پہ ایک کپڑا بھی نہیں ہے، پاؤں تک سر کے بال، لال انگارے جیسی آنکھیں، بہت بڑے بڑے پاؤں اور ہاتھوں کے ناخون اس کی انگلیوں سے لمبے جو کہ زمین پہ زور زور سے مار رہی ہے، اور اس کے ناخون جب زمین سے رگڑتے تھے تو چنگاریاں اٹھتی تھی۔ خیر میں نے آیت الکرسی اور جو کلمات یاد تھے میں نے پڑھنا شروع کیا اور گاڑی بھگائی۔ ڈرائیونگ مرر میں دیکھا تو میری گاڑی کے پیچھے آ رہی تھی۔ میرے تو چاروں ہاتھوں اور پاؤں میں جیسے بلیاں بھاگتی۔ کچھ ہی دور پہنچا تھا کہ میری گاڑی کے پیچھے کے دونوں ٹائر بلاسٹ ہو گئے۔ جیسے ہی یہ ہوا تو میں سمجھ گیا کہ شاید میرا وقت آ گیا اور یہ جو بھی چیز ہے مجھے مار دے گی۔ خیر میں نے گاڑی میں قرآن پلے کیا اور پولیس کو کال کی۔ لوکیشن مجھے نہیں پتا تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ پولیس کی گاڑی بھیج رہے ہیں۔ میری نگاہیں بار بار شیشوں پر جا رہی تھی کہ کہیں پھر سے وہ چڑیل یا جو بھی چیز تھی نکل کے آ جائے گی۔ چند منٹ میں پولیس آ گئی اور پولیس کو دیکھ کر سکون ملا، لیکن جب تک پولیس نہیں آئی ایک منٹ میرے لیے موت کی تکلیف جیسا تھا۔ خیر پولیس کی گاڑی میں 2 بندے تھے، ایک تو بوڑھا تھا اور ایک کافی ینگ۔ وہ دونوں اتر کے میرے پاس آئے اور پوچھا کہ میں نے کیوں بلایا، تو میں نے کہا کہ میرے ٹائر بلاسٹ ہو گئے اور ان کو کچھ نہیں بتایا، کیونکہ UAE میں ایسی باتیں کرنا کبھی کبھار مہنگا پڑ جاتا ہے۔ اب بات ہو رہی تھی جو بوڑھا پولیس والا تھا اس نے پوچھا کہ میں اتنا ڈرا ہوا کیوں، کیا میں نے کچھ دیکھا ہے، جس پر میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور بات کو ٹال دیا۔ خیر میری گاڑی کو ٹو کر کے ٹائر شاپ پہ لے کے گئے تو مجھ سمیت ٹائر والے اور پولیس والے بھی حیران ہو گئے جب یہ دیکھا کہ دونوں ٹائر اندر سے پھٹے ہیں اور باقاعدہ 3 ناخنوں کے نشان جیسے دکھ رہے ہیں۔ جو گاڑی چلاتے ہیں وہ خود بھی جانتے ہیں کہ ایسے ہونا 99% پاسبل نہیں کہ 2 ٹائر پیچھے کے ایک ساتھ پھٹ جائیں، اور وہ بھی اندر والی سائڈ سے۔ میری گاڑی کے ٹائر فکس ہوئے
میں نے پانی پیا، واش روم وغیرہ سے فری ہوا اور پولیس والے بھی جانے لگے. پھر جاتے جاتے بوڑھے پولیس والے نے کہا کہ قسمت والے ہو، ورنہ وہ کسی کو چھوڑتی نہیں ہے. یہ سن کر میں کمپلیٹلی سن ہو گیا اور سانسیں تو جیسے ختم ہی ہو گئی. خیر ٹائرز لگوائے، اللہ کا نام لیا اور پھر سے اظہار باندھا اور دبئی کے لیے گاڑی بھگائی. اب راستہ خوفناک نہیں تھا پر میرے سر پر جلدی پہنچنے کی الجھن سوار تھی. ٹائم 2 بج چکے تھے. میں دبئی فش مارکیٹ کے قریب ہی تھا کہ میرے عربی دوست کی مجھے کال آئی جو پوچھ رہا تھا کہ میں کہاں ہوں اور کتنی دور ہوں، کیونکہ مسئلہ ہو گیا اور میں وہاں جلدی سے پہنچوں. یہ سن کر ایک بار پھر میں سن ہو گیا. اب جو 15 منٹ کا سفر رہ گیا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے 1500 کلومیٹر باقی ہے. بالآخر میں مارکیٹ پہنچا تو میرے عربی دوست نے مجھے کہا کہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہو گیا کیونکہ ایک ایک مچھلی اندر ٹرک میں گل سڑ گئی ہے. یہ سن کر جب میں ٹرک کی جانب آیا تو کیا دیکھتا ہوں ساری مچھلیاں خراب ہو گئیں. لیکن دل دہلا دینے والی چیز تو یہ تھی کہ ساری کی ساری شارکس کے پیٹ پہ انہی 3 ناخنوں کے جیسے نشان تھے جو میری گاڑی کے دونوں ٹائرز پر تھے. کچھ دیر پہلے ان شارکس کے پیٹ چاک ہو چکے تھے. خیر اب کچھ ہو تو نہیں سکتا تھا. اب یوں سمجھے کہ 2 مہینوں میں جو کمایا تھا وہ سارا کا سارا ایک ہی رات میں چلا گیا اور فشریز کا بیلنس میرا مائنس میں چلا گیا، یعنی کہ جیب سے پیسے دیے ٹرک والوں کو بھی جو تقریباً 1500 درہم تھے. میں تھک کے گھر واپس آیا اور نہا کے سو گیا. دوسرے دن ویکینڈ تھا. میں سو کے اٹھا، وائف کو ساری سٹوری بتائی. وہ سن کر بہت ڈر گئی اور پھر میں نے اس کو اس خلیز آدمی کے بارے میں بتایا جو مجھے دھمکیاں دے رہا تھا. خیر پھر رات ہوئی. 11 ساڑھے 11 بجے ہم تینوں سونے کے لیے لیٹ گئے. بیچ رات میں تقریباً رات کے 2 بجے میری وائف نے مجھے اٹھایا اور میری آنکھیں کھلتے ہی اس نے اپنا ہاتھ میرے منہ پہ رکھ دیا اور اشارہ کیا کہ لیونگ روم کی طرف جاؤں. میں وہاں گیا تو دیکھا میرا بیٹا لیونگ روم میں صوفے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور کسی اندیکھے سے باتیں کر رہا تھا. یہ دیکھ کر میں بھاگ کے اس کے پاس گیا اور اس کو گود میں اٹھا لیا. میرے بیٹے نے جو ہی مجھے دیکھا تو کہنے لگا کہ وہ تو لیونگ روم میں میرے ساتھ تھا. یہ تو سن کے اب میں کافی ڈر گیا. جب تک بات مجھ تک تھی تو برداشت تھا، اب بات گھر والوں تک آ چکی تھی. اگلے دن میری وائف نے مجھے اٹھایا. میں سو رہا تھا کہ جب وہ واش روم جانے کے لیے اٹھی تو اس نے ایک عورت کو خون میں تر دیکھا جو کہ ہنس رہی تھی، وہ بھی لیونگ روم میں، جس کو دیکھ کر وہ بھاگ کے کمرے میں آ گئی اور مجھے اٹھایا اور زور زور سے کانپنا شروع ہو گئی. یہ سن کر میں نے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور وائف کو لیا اور گھر سے باہر آ گیا. رات کو 3 ساڑھے 3 بجے کا یہ ٹائم ہو رہا تھا جب میں نے ہوٹل میں بکنگ کی. جب ہم گاڑی کی طرف بھاگ رہے تھے تو ہمیں بار بار ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی گھرا رہا ہے اور گندی آواز میں ہنس رہا ہے. میرے پورے گھر میں کچے اور سڑے ہوئے گوشت کی بدبو آ رہی تھی. اگلے دن میں نے اپنے ایک دوست کو یہ سب بتایا تو وہ مجھے اپنے سسر کے پاس لے گیا جو کہ صاحب علم تھے، جو ویکیشنز پہ اتفاق سے ان کے گھر پہ آئے ہوئے تھے. جب میں نے ان کو ساری کہانی بتائی تو انہوں نے کچھ تدابیر بتائیں اور پھر اس چیز سے جان چھڑانے کا طریقہ. انہوں نے کہا کہ 7 دن کا یہ عمل ہے، پر مجھے اکیلے کو 7 دن رات کو 10 بجے کے بعد کالا کپڑا روز 1 گز چلانے کے لیے اپنے گھر جانا ہوگا اور کچھ بھی ہو جائے مجھے وہاں پہ کسی بھی آواز پہ یا کسی بھی چیز پہ ریئیکٹ نہیں کرنا ہے. خیر یہ 7 دن بھی کسی موت سے کم نہیں تھے. روز کے روز عجیب چیزیں ہو رہی تھیں ہمارے ساتھ. اب چونکہ میں اتنا پریشان تھا میں نے اپنے دوست کی سسر کی ہیلپ لی اور ساتھ ساتھ روز مسجد میں لوگوں کو جمع کر کے اور آیت کریمہ کا عمل کرواتا تھا اور مٹھائی بانٹتا تھا. میں روز 10 بجے کے بعد اپنے گھر جاتا تھا، ان جناب کے بتائے ہوئے عمل پہ عمل کرتا تھا. کئی دفعہ مجھے وہاں پر تکلیف پہنچی، کبھی مار پڑی تو کبھی کسی نے کچھ پھینک کے بہت زور سے مارا تو کبھی گندی شکل کی چیزیں اچانک سامنے آ جاتی تھی جو میری روح کو ہلا دیتی تھی. اللہ کر کے 7واں دن آیا تو عامل صاحب خود میرے ساتھ میرے گھر تک آئے اور اپنی پڑھائی شروع کی. یوں سمجھو کہ ایک زلزلے یا کوہرام کا سا سما تھا. عجیب آوازیں، چیخیں اور پورا گھر لرزا دیا. انہوں نے آخرکار ان چیزوں کو حاضر کیا جو چیز مجھے تنگ کر رہی تھی. جب وہ چیز آئی تو اس کو اتنا قریب سے دیکھنے کے بعد مجھے تقریباً 5 دن بہت تیز بخار آیا. میں بتانا چاہوں بھی تو اس چیز کا حلیہ تصور نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اتنا خوفناک تھا کہ بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے. مجھے صرف سوچ کے ہی وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے اتنے سالوں کے بعد بھی. خیر عامل صاحب نے اس کو میری آنکھوں کے سامنے چلا دیا کیونکہ اس نے عامل صاحب کو یہ ظاہر کیا کہ وہ مجھے، میرے بیٹے کو اور میری بیوی کو جان سے مار دے گی.
اور وہ میرے پیچھے اس لیے لگی تھی کہ اس کے بچوں کو بھوک لگی تھی. اس کے بچوں نے جو مچھلی مانگی تھی وہ میں نے دینے سے منع کر دیا تھا، جس سے وہ اور اس کے بچے میری بیوی اور میرے بیٹے کی جان کے دشمن بن گئے تھے. اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ سمندر پہ اور سمندر کی ہر شے پہ ان کا یعنی جنات کا حق ہے. وہ مجھے فزیکلی ہارم اس لیے نہیں کر سکی کہ میں ایک سید ہوں، لیکن مینٹلی ٹارچر فزیکلی ٹارچر سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، جو 20 دنوں تک وہ مجھے اور میری فیملی کو دیتی رہی. یہ جانتا ہوں کہ اگر اس سے جان نہیں چھڑائی جاتی تو وہ میری اور میرے گھر والوں کی حالت ایسی کر دیتی کہ شاید ہم اپنے آپ کو کوئی نہ کوئی بڑا نقصان پہنچا بیٹھتے. اتار ہوا، جلاؤ ہوا اور پھر گھر میں پرامن ماحول واپس آیا. ہم اپنے گھر پورے 15 دن کے بعد واپس آئے جب اطمینان ہو گیا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ 20 دن اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھول سکوں گا. سننے میں تو بہت انٹرسٹنگ لگتی ہیں سٹوریز، پر وہ لوگ جن کے اوپر یہ گزرتی ہے یہ تو وہی جانتے ہیں، ان کے گھر والے یا ان کا اللہ. یہ تھی میری کہانیوں میں سے ایک کہانی. اگلی کہانیاں بھی بیان کروں گا جو 2017 کے بعد سے ایز اے پرانارمل ایکٹیویٹیز انویسٹیگیٹر فائنڈنگز ہے. اگر مناسب لگے تو ضرور اپنی ایڈیشن میں یہ ایک سچی سٹوری ایڈ کر لیں. بہت بہت شکریہ. بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف. السلام علیکم عدنان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. یہ کہانی میرے ماموں کی ہے. ہم آزاد کشمیر راولا کوٹ کے قریب گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں. شہر سے ہمارا گھر تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پر ہے. ہماری جگہ بہت سنسان اور ویران ہے. یہ بات آج سے تقریباً 4 سال پہلے کی ہے کہ جب ہماری خالہ کی شادی تھی. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ہمارا علاقہ بہت سنسان ہے اور یہاں گھر ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر ہوتے ہیں. حالانکہ شادی اکتوبر کے آخر میں تھی. سب آس پاس کے گھروں میں دعوت دے دی گئی تھی. اب دور کے کچھ گھر باقی تھے تو اس کی ذمہ داری ماموں کو دی گئی. چونکہ ماموں نے پیر کی دوپہر 2 بجے اپنے دوست اقبال انکل کے ساتھ دعوت دینے کا پروگرام بنایا. ماموں کا کہنا تھا کہ وہ گاڑی پہ جائیں، لیکن اقبال انکل کے اصرار پر وہ ان کی بائک پر گئے. راستہ کافی دشوار تھا اور سڑک کچی تھی، اور اس لیے ان کو گھر پہنچتے ہوئے 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم لگ گیا. تقریباً 3:30 بجے کے قریب وہ لوگ ہمارے رشتہ داروں کے گھر پہنچ گئے. وہاں پہنچے ہی تھے کہ بارش ہونا شروع ہو گئی. رشتہ داروں نے کہا کہ بیٹھیں، چائے وغیرہ پئیں. تب تک شاید بارش بھی تھم جائے، لیکن بارش تو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. مغرب تک موسلا دار بارش رہی. اب بارش کے تھمتے ہی اقبال انکل اور ماموں نے رشتہ داروں سے اجازت چاہی، پر تب تک انہوں نے کھانا تیار کر لیا تھا. اب وہ لوگ کھانے کے لیے بیٹھ گئے. کھانے وغیرہ سے فارغ ہوتے ہوئے اب تقریباً 8 بج چکے تھے. اب انہوں نے جانے کی اجازت مانگی. رشتہ داروں نے انہیں روکنا چاہا کہ راستہ سنسان ہے، آج رات یہیں رک جائیں، لیکن ماموں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ شادی والا گھر ہے، بہت مصروفیات ہیں، اس وجہ سے ہمارا جانا ضروری ہے. رشتہ داروں نے انہیں یہ کہہ کر رخصت کیا کہ ڈرنا نہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جانا اور پہنچ کے اطلاع دے دینا. رشتہ داروں نے اس راستے کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، اس وجہ سے انہوں نے انہیں احتیاط کا مشورہ دیا. ماموں اور اقبال انکل نے ان کی بات پر دھیان نہیں دیا اور نکل گئے. سڑک گیلی ہونے کی وجہ سے وہ بائک آہستہ آہستہ چلا رہے تھے. سڑک کے دائیں بائیں دونوں طرف گھنے درخت تھے جو رات کو ایک خوفناک جنگل کا منظر پیش کر رہے تھے. رات کافی گہری ہو چکی تھی. بائک کی لائٹ کے علاوہ اور کوئی دوسری روشنی نہیں تھی. اب وہ لوگ مین روڈ کے قریب پہنچنے ہی لگے تھے جب ماموں کو نیچے پڑے پتوں پہ کسی چیز کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی. ماموں نے اس آواز کو پہلے نظر انداز کیا، لیکن وہ آواز ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور وہ ان کے قریب سے آ رہی تھی. ماموں نے اس بات کا ذکر اقبال انکل سے نہیں کیا کہ وہ ہڑبڑا کے بائک نہ گرا دیں. راستہ بارش کی وجہ سے پہلے ہی بھیگا ہوا تھا اور سڑک بھی کچی تھی. تھوڑا سا آگے جا کے اقبال انکل نے ماموں سے بولا، مسعود تمہیں بھی کسی چیز کے چلنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے؟ شاید کہ کوئی جنگلی جانور ہے. ماموں نے بھی ان کی بات پر حامی بھری اور ان سے کہا کہ بائک چلاؤ اور آیت الکرسی کا ورد کرتے رہو. اب وہ مین روڈ کے کافی قریب پہنچ چکے تھے. اب انہیں مین روڈ اپنے سامنے نظر آ رہی تھی. اتنے میں انہیں سڑک کے کنارے ایک عورت بیٹھی دکھائی دی. اقبال انکل نے ماموں سے کہا، یہ بھی یہاں کیا کر رہی ہے؟ شاید کسی کے انتظار میں ہو. انہیں جنگلی جانوروں کے بارے میں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آگے چل کے مین روڈ پر بیٹھ جائیں. جیسے ہی وہ اس کے قریب جانے لگے، اقبال انکل نے اس کی شکل پر غور نہیں کیا، لیکن ماموں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا جو بہت خوفناک تھا. ماموں نے اقبال انکل سے کہا کہ بائک جلدی چلاؤ اور اس کی طرف نہ دیکھنا. ماموں کی آواز کافی گھبرائی ہوئی تھی.
ماموں نے یہ کہتے ہی بلند آواز میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ اقبال انکل نے جلدی سے بائک کی سپیڈ بڑھائی اور وہ مین روڈ تک پہنچ گئے۔ مین روڈ پہ پہنچتے اقبال انکل نے پوچھا، مسعود کیا تھی وہ چیز؟ ماموں نے کہا پتہ نہیں، لیکن وہ انسان نہیں تھی۔ اقبال انکل نے بہت تیزی سے بائک کو گھر کی طرف بڑھانا شروع کر دیا۔ بائک تقریباً گھر سے 5 منٹ کی دوری پر تھی۔ ماموں اور اقبال انکل نے سکون کا سانس لیا۔ اتنے میں ماموں کو اپنے پیچھے سے چیخوں کی آواز آئی۔ ماموں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی عورت ان کی طرف دیکھ رہی تھی، اور اس بار اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ واضح تھا۔ اب ماموں اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھے تھے۔ اقبال انکل جو کہ اس چیز سے بالکل بے خبر تھے، انہوں نے بائک گھر تک پہنچا دی۔ گھر پہنچ کر جب بائک روکی تو اقبال انکل نے کہا کہ مسعود اترو۔ کچھ دیر ان کا جواب نہ آنے پر اقبال انکل نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ماموں کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور وہ بت بنے بیٹھے تھے۔ اقبال انکل نے شور کر کے باقی افراد کو گھر سے بلایا۔ انہوں نے ماموں کو پکڑ کے بائک سے نیچے اتارا۔ ماموں کا جسم بے جان تھا۔ انہوں نے ماموں کو سہارا دے کر بستر تک پہنچایا۔ کچھ ہی دیر بعد ماموں کو شدید بخار نے جکڑ لیا۔ ماموں کا بخار تقریباً 3 دن بعد ٹھیک ہوا۔ تب انہوں نے اپنا یہ قصہ سب گھر والوں سے بیان کیا۔ ماموں کی طبیعت ٹھیک تھی تو گھر والوں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ حالانکہ شادی بھی خیر خیریت سے ہو گئی تھی۔ خالہ کی شادی کے تیسرے دن ماموں اپنے کمرے میں بیٹھے تھے۔ کھڑکی کھلی تھی، تب ماموں کو اپنے کمرے کی کھڑکی کے باہر کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ ماموں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہی عورت کھڑکی کے باہر سے گزر رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر ماموں کو دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ اس کی شکل دیکھ کر ماموں کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی۔ ماموں کی چیخ سنتے ہی سارے افراد ان کے کمرے میں آ گئے۔ ماموں بہت گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے۔ ماموں نے ہانپتے ہوئے وہ سارا واقعہ گھر والوں کو بتایا۔ اب سب گھر والوں نے یہی فیصلہ کیا کہ صبح ہوتے ہی ماموں کو کسی عالم صاحب کے پاس لے جائیں گے۔ صبح جب وہ لوگ عالم کے پاس گئے تو عالم نے ماموں کو دم کیا اور ایک تعویذ دیا اور یہ بتایا کہ ماموں کے اوپر کسی چڑیل کا سایہ ہے۔ وجہ ماموں کا اس کو پیچھے پلٹ کر دیکھنا تھا۔ اس کے بعد ماموں تو ٹھیک ہو گئے، لیکن آج بھی کبھی کبھار رات کو ان کی خوفناک چیخوں کی آواز آتی ہے۔ یہ میرے ماموں کا ایک واقعہ تھا، سوچا آپ سے اور آپ کے ویوز سے شیئر کر دوں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم بدان بھائی، میرا نام حریب ہے اور میں راولہ کوٹ کا رہنے والا ہوں۔ میں ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے اسلام آباد میں آیا ہوں، تو میں نے آپ سے اپنے ایک ریلیٹیو کی سٹوری شیئر کرنی ہے۔ آج سے تقریباً 4 سال پہلے جب ہم گاؤں میں تھے تو ہمارے گھر کے ساتھ ہی ہمارے ریلیٹیو کا گھر تھا۔ وہ ایک کمپنی میں کام کرتے تھے جس کی ٹائمنگ 9 سے 8 بجے تک۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر راولہ کوٹ کوئی آیا ہو تو اسے پتا ہوگا کہ وہاں کس قدر سنسان جگہ ہے۔ تو وہ کچھ یوں کہ ہمارے ریلیٹیو ایک دن اپنی کمپنی میں کام زیادہ ہونے کی وجہ سے لیٹ ہو گئے تھے اور انہیں رات کے 10 بج گئے تھے۔ تو ان کے پاس ایک مہران کار ہوتی تھی جس پہ سفر کرتے تھے۔ وہ رات 10 بجے اپنی کمپنی سے نکلے تو پہلے انہوں نے اپنی فیملی جس میں ان کے 3 بچے تھے اور ایک وائف تھی، انہیں کال کر کے اپنی خیریت بتائی اور گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہمارے گاؤں میں جتنے بھی بازار یا کوئی کمپنی وغیرہ ہیں وہ گھر سے کم 1 کلومیٹر دور ہیں۔ تو ہمارے جو ریلیٹیو تھے وہ لیٹ ہونے کی وجہ سے آج ایک شارٹ راستے سے اپنے گھر کی طرف آئے تاکہ جلدی گھر پہنچ سکیں۔ تو ایریا بہت سنسان ہے، ہم وہاں سے دن میں بھی گزرنے سے ڈرتے تھے، جبکہ ہم 5 یا 6 دوست اکٹھے جاتے تھے۔ تو آپ خود سوچ سکتے ہیں وہ کس قدر خوفناک جگہ ہوگی۔ تو رات کو تو وہاں ایک دم خاموشی تھی اور وہ کار تیز ڈرائیو کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک بہت ہی خوبصورت عورت نے ان کی کار کے سامنے ہاتھ ہلایا اور لفٹ مانگی۔ انہوں نے اسے دیکھا اور فوراً کار روک دی اور سوچا کہ یہ بیچاری لڑکی کیا پتا کس وجہ سے اس خوفناک جگہ پہ پھنس گئی ہے۔ تو انہوں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ آپ اتنی رات کو کہاں جا رہی ہیں اور وہ بھی اکیلی؟ تو اس نے آگے سے کوئی رسپانس نہیں دیا ان کی بات کا اور ایک پیاری سی آواز میں کہا کہ مجھے پلیز آگے تک چھوڑ دیں، میں بازار گئی تھی اور آتے آتے رات پڑ گئی ہے اور پلیز مجھے آگے آبادی تک چھوڑ دیں۔ تو اتنے میں انہوں نے اپنی کار کا ڈور اوپن کیا اور اسے پیچھے بیٹھنے کا کہا اور کار ڈرائیو کرنے لگے۔ تو ابھی 6 سے 7 منٹ ہی ہوئے تھے کہ پیچھے سے ایک گاڑی کی لائٹ ان کے سائڈ مرر پہ پڑی۔ تو انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ایک کار تھی
جو بہت تیزی سے ان کے پاس سے گزر گئی. تو وہ مرر سے پیچھے ہی دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں ان کی نظر اس لڑکی کے پاؤں پر پڑی. تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اس لڑکی کے پیر بالکل الٹے تھے. تو میرے وہ ریلیٹیو بہت ڈر گئے اور انہوں نے اسے کچھ ریئلائز نہیں کروایا کہ وہ سب جان چکے ہیں. وہ کار ڈرائیو کر رہے تھے کہ سامنے سے انہیں ایک اور لڑکی روڈ کے کنارے جاتی ہوئی دکھی. تو انہوں نے کہا کہ اس مخلوق کے ساتھ اکیلے میں مر جاؤں گا. تو انہوں نے اس لڑکی کے سامنے گاڑی روکی اور اسے کہا کہ آؤ میں آپ کو آگے تک چھوڑ دوں. اس لڑکی نے ایگری کیا اور پیچھے بیٹھنے لگی. تو انہوں نے اسے آگے بیٹھنے کو کہا تو وہ ان کی بات مان کر آگے بیٹھ گئی. اتنے میں انہوں نے لڑکی کو اشارہ کیا کہ پیچھے بیٹھی لڑکی کے پاؤں دیکھو. تو اس نے اس لڑکی کے پاؤں دیکھے اور خاموشی سے آگے مڑ گئی. تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے دیکھا کہ اس لڑکی کے پاؤں الٹے ہیں؟ تو اتنے میں اس لڑکی نے ایک دل دہلا دینے والی بات کہی اور کہا کہ نیچے دیکھو، کیا اس کے پاؤں اور میرے پاؤں اسی طرح الٹے ہیں؟ عدنان بھائی وہ اس طرح ہو گئے تھے کہ جیسے ان کے جسم میں جان ہی نہیں ہو، اور انہوں نے فوراً بریک لگائی اور جب مڑ کر ان کی شکل کی طرف دیکھا تو ان کی شکل بہت خوفناک تھی اور وہ دیکھ کر خاموش ہو گئے. اور جب رات کے 2 بجے تک بھی وہ گھر نہیں آئے تو ان کی وائف وہ ہمارے گھر آئیں اور انہوں نے ان کے نہ آنے کا ہمیں بتایا. تو ہم اسی راستے پر انہیں ڈھونڈنے چلے گئے اور خوش قسمتی سے وہ ہمیں مل گئے. مگر جب ملے تو ان کی کار کے دونوں دروازے پر اس طرح کے نشان تھے کہ جیسے کسی نے بڑے ناخونوں سے اس طرح کے نشان بنائے ہیں، اور وہ انکل خود گاڑی میں بے ہوش پڑے تھے. تو ہم نے انہیں اٹھایا اور گھر لے کر آئے. ہوش نہیں آیا. بالآخر انہوں نے بہت دم درود کروایا اور ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد دوسرے دن ہوش آیا. اور جب ہوش آیا تو انہوں نے اپنی پوری سٹوری سنائی اور اس حادثے کے 4 دن بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو عدنان بھائی یہ تھی ہماری ایک چھوٹی سی سٹوری. امید ہے آپ کو اچھی لگے گی. بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف. السلام علیکم عدنان بھائی، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ آپ کو صحت دے. میں آپ کی سٹوریز بہت شوق سے سنتا ہوں اور تقریباً 1 ویک ہو گیا آپ کے چینل کو سبسکرائب کیے ہوئے. میں اپنی سٹوری آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. آج سے تقریباً 10 سال پہلے جب میں 9 سے 10 سال کا تھا. اب تو اتنی زیادہ سردی نہیں ہوتی، اس ٹائم تو سردی بہت زیادہ ہوتی تھی اور ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے. جہاں پر پانی ہوتا تھا وہاں پر 1 انچ موٹی برف جم جاتی تھی. تو میں نے صبح صبح اسکول جانا ہوتا تھا. تو مسئلہ ہوتا تھا، میں نے ابو سے کہا کہ سب کے پاس شالز ہوتی ہیں، مجھے بھی ایک لے کر دیں. ابو نے کہا ٹھیک ہے لے دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. ابو شال لے کر آئے تو وہ ڈیلی اوپر لے کر اسکول جاتا رہا. اور پھر ایک دن واپسی پھر مجھے دیر ہو گئی. میں اپنے دوست کے پاس رک گیا. ہمارے اسکول کے راستے میں ایک بہت بڑی بیری تھی جو اس راستے سے تھوڑا ہٹ کے تھی. تو سب اس کے نیچے سے بیر کھانے کے لیے چلے گئے. تو میں نے کہا کہ چلو میں بھی چاہتا ہوں. وہاں جا کر میں نے بیگ اور شال سائڈ پہ رکھی، بیر وغیرہ کھائے اور میں واپس گھر آ گیا اور شال ادھر ہی بھول گیا. تو رات کو مجھے یاد آیا کہ میں تو چادر وہاں پہ بھول آیا. اس ٹائم رات کے 10 بج رہے تھے. میں نے سوچا کہ اگر ابو کو پتہ چل گیا تو ڈانٹ پڑے گی. ابھی کچھ دن پہلے ہی تو وہ لے کر دیے، میں نے گما بھی دیے. تو میں ابھی جا کر لے آتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ بیری کا درخت ہمارے گھر سے کافی دور تھا اور وہ بیری کا درخت کافی پراسرار بھی تھا، بہت ڈراؤنا تھا. مگر دن میں وہاں پہ ڈر نہیں لگتا تھا، رات کے وقت وہاں پر بہت خوف آتا تھا. تو میں نے سوچا کہ میں چلا جاتا ہوں. اور جب میں وہاں پہ گیا وہاں پر کنو کا باغ بھی تھا. سردیوں کے دن تھے، دھند بھی تھی. جب میں شال اٹھانے گیا تو میں نے وہاں پر ایک لڑکی کو دیکھا جو مجھے کہتی ہے کہ زاہد یہ آپ کی چادر ہے. میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہتی ہے کہ میں نے آپ کو کافی دفعہ دیکھا ہے یہاں آتے ہوئے، آپ بہت اچھے لگتے ہو مجھے، باقی لڑکے بہت گندے ہیں. میں ڈر گیا کہ پتہ نہیں یہ کون ہے. میں نے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتایا. صبح مجھے تیز بخار تھا، امی بھی پریشان ہو گئیں اور باقی گھر والے بھی. تو میں کافی زیادہ بیمار ہو گیا اور 6-7 ماہ تک بھی میں اسکول نہ جا سکا. پھر میں نے وہاں پر ایک صاحب علم کو دکھایا تو انہوں نے بتایا کہ اس پر کسی کا سایہ ہے جو اس کو کبھی نہیں چھوڑے گا، اس کے ساتھ ہی رہے گا. انہوں نے تعویذ وغیرہ دیے اور دم کیا. کچھ بہتر ہو گیا. میری شادی بھی ہوئی ہے اور میری ایک چھوٹی بیٹی بھی ہے. ابھی میری ایج 23 ہے. ان چیزوں کی وجہ سے میری شادی بھی ٹوٹ گئی ہے، بیوی کو بھی ڈائیورس دے دی، گھر والوں سے بھی لڑائی ہو گئی ہے. ابھی میں اکیلا رہتا ہوں لاہور میں اور کال سینٹر پہ جاب کرتا ہوں. تو یہ تھی میری ایک سٹوری. اسے اپنے پروگرام میں لازمی شامل کیجیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم عدنان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میں
میں آپ سے ایک سٹوری شیئر کرنے جا رہا ہوں جو میرے اور میرے دوست کے ساتھ پیش آئی. امید کرتا ہوں کہ یہ سٹوری آپ اپنے چینل پر ضرور اپلوڈ کریں گے, مجھے اچھا لگے گا. بڑھتے ہیں سٹوری کی طرف. میرا نام ٹیپو ہے. میں انڈیا سے ہوں, انڈیا میں فتح گڑھ سے. یہ بات 2020 کی ہے جب میں اور میرا دوست جس کا نام تنویر ہے, ہم لوگ رات کو گھوم رہے تھے. گھومتے گھومتے ایک قبرستان تک پہنچ گئے. حالانکہ قبرستان تھوڑا دور تھا. تنویر میرا دوست بولا مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے کیونکہ وہ جگہ پوری سنسان تھی اور میرا دوست سگریٹ نکالتا ہے اور ہم ایک جگہ کھڑے ہو گئے. دوست سگریٹ پی رہا تھا تو ہماری نظر قبرستان کی طرف بڑھی. دیکھا کہ ایک لڑکی ہے جو کھڑی ہے اکیلے روڈ پہ, اور قبرستان کے پاس ہی روڈ تھا. اور لڑکی کو وہاں پہ کھڑا دیکھ کر میرا دوست ڈر گیا. بولا اکیلے کیا کر رہی ہے؟ میں نے بولا کسی کا ویٹ کر رہی ہوگی. پھر لڑکی ہماری طرف آنے لگی. آتے آتے وہ پھر بیچ میں رک جاتی ہے. جیسا کہ میں نے بتایا میرا دوست تنویر ڈرپوک تھا, اسے ڈر لگ رہا تھا. بولا ٹیپو یہاں سے چلتے ہیں. میں نے کہا نہیں یار دیکھتے ہیں کون ہے. پھر اچانک لڑکی آگے آنے لگی. آگے ہم سے تھوڑا دور کھڑی ہو گئی. اندھیرا زیادہ تھا اس لیے ہمیں چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا. تو میں اپنے دوست کو موبائل کا فلیش آن کرنے کا بولتا ہوں اور وہ فلیش آن کرتا ہے, لیکن میرا دوست ڈر کے مارے کانپ رہا تھا. لیکن ہمت کر کے ہم لوگ اس کے قریب گئے, یہ بولتے بولتے کون ہو آپ اور کہاں جانا ہے آپ کو؟ لیکن وہ جواب نہیں دے رہی تھی. جیسے ہی قریب گئے یہ دیکھ کر میری روح کانپ گئی. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاؤں الٹے ہیں اور چہرہ بالکل کالا. میرا دوست تنویر وہ فوراً بے ہوش ہو گیا. میں ڈر کے مارے آیتیں پڑھنے لگا اور میں کانپ رہا تھا. آیت پڑھی تو وہ لڑکی غائب ہو گئی. میرا دوست بے ہوش تھا, میری حالت بھی ٹھیک نہیں تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا تو میں نے اپنے دوست کو کال کی جن کا نام شیفان اور فیضان تھا. دونوں کو بائک لانے کا بولتا ہوں کہ جلدی قبرستان آ جاؤ. وہ لوگ میری آواز سن کے فوراً آ گئے کیونکہ میری آواز بہت لڑکھڑا رہی تھی. میں اتنا ڈر گیا تھا کہ بائک لے کے میرے دوست آئے تو پوچھنے لگے کیا ہوا. تو میں نے بولا سب کچھ بتاؤں گا, پہلے یہاں سے نکلتے ہیں, دوست کو گھر پہنچاتے ہیں پہلے. جیسے تیسے کر کے ہم نے دوست کو گھر چھوڑا اور اس کے منہ پہ پانی ڈالا. 1 گھنٹے بعد وہ ہوش میں آیا. کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر بولا بند کرو دروازہ, وہ یہاں آ جائے گی. وہ بہت ڈر گیا تھا. اس کی کئی دن تک طبیعت خراب رہی. پھر 2 مہینے میں وہ ٹھیک ہوا. تو عدنان بھائی آج بھی اس جگہ جانے میں ہمیں بہت خوف آتا ہے. تو یہ میری تھی ایک سٹوری. امید کرتا ہوں آپ لازمی شیئر کریں گے. بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری شیئر کی. تو دوستو یہ تھی میری آج کی سٹوریز. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی. اگر سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے گا, اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کو نوٹیفیکیشن آن کر لیں. اس سے ہوگا یہ کہ آپ میری ہارر سٹوری فیملی کا حصہ بن جائیں گے اور میری نئے آنے والی سٹوریز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ جایا کریں گے. اپنا بہت